नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, हमारे लिए भी अच्छा रखे। बस इसी दरख्वास्त के साथ कि ज़रा व्लॉग देखिए, फॉरवर्ड भी कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाइए। अब नाज़रीन आ जाते हैं ज़रा व्लॉग की जानिब। आजकल हम कोशिश कर रहे हैं, ये तलाश कर रहे हैं, ये देखें कि पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं वो कौन कौन से, उनसे कैसे निकला जा सकता है। जब तक हम इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, ये मुल्क किसी तरह फंसा रहेगा। मेरी नज़र में हर जगह पर पॉलिसी साजों को भी, अदारों को भी, पार्लिमान को भी और मुझे और आपको भी ये तलाश करनी चाहिए वो वजूहात जिनकी वजह से हम आज यहाँ इन मसाइल पर पहुँचे हैं। ये जो वजूहात हम कहते हैं ना, ये बड़ा ये यूँ समझिए कि बहुत कमज़ोर ग्राउंड है। ये एक्चुअल वजूहात नहीं है। असल वजूहात ज़रा हमारे अपने रवैये हैं जिसके बहुत सारे पहलू हैं, कई जहतें हैं। अब मिसाल के तौर पर हम अपनी अखलाकियात को ले लें। सियासी अखलाकियात पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक सियासी अखलाकियात ये है कि ताकत के ज़ोर पर मैं कहता हूँ कि ये मेरी बात मानो, ये फ़लाँ काम कर दो, वरना मैं डी चौक पहुँच जाऊँगा और ईंट से ईंट बजा दूँगा। मौलाना फजल रहमान, PTI सब यही कर रहे हैं। और जब जब ये लोग नहीं होते तो दूसरे भी यही करते हैं तकरीबन। सियासी एहतजाज ज़रूर किया जाना चाहिए, लेकिन धमकियाँ नहीं। लेकिन नाज़रीन आज ज़रा मेरा मौजू जो है ना वो माशरती अखलाकियात है। 2003 में या 2005 में मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा गया ऑफिशियल टूर्स पर, लेकिन एक दफ़ा रमज़ान में गया मैं पेरिस और एक कलीग मेरे साथ थे। हम दोनों ने जब वापस आना हुआ था तो उससे 1-2 रोज़ पहले हमने पेरिस में जो है वो उनका एक बड़ा मेन बाज़ार है, वहाँ हम चले गए और एक बड़े अच्छे स्टोर से बच्चों के लिए कोई फैमिली के लिए कुछ छोटे मोटे सोवेनियर्स खरीद लिए। बच्चों के लिए स्कूल बैग ले लिए या पेन गिफ्ट ले लिए, कोई डेकोरेशन पीस ले लिया। अब जब बिल मैंने उनको दिया तो मेरा बिल बना कोई तकरीबन 750-800 या 850 यूरो ऐसे। तो मैंने अपने कॉलीग से ये कहा उर्दू में कि मुझे जो है ना इतनी देर में वो बिल की कॉपी दे चुके थे, मशीन से निकाल कर, और मुझे पैसे दे चुके थे। तो मेरे कॉलीग का बिल जो है ना उसको कैलकुलेट कर रहे थे। तो मैंने उसको कहा कि मेरा बिल तो मेरे हिसाब से कम बना है, देखते तुमने ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो कितनी बनती है। तो उन साहब ने वो हाथ रोक दिया, जो काउंटर पर खड़े थे, मैनेजर जो बिलिंग मैनेजर थे, उन्होंने हाथ रोक दिया और फिर मुझे उन्होंने कहा, मुझसे पूछा उन्होंने कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम इंडिया? तो मैंने कहा जी फ्रॉम पाकिस्तान। उसने कहा वापस कीजिए। उन्होंने मुझसे वो पैसे जो उन्होंने बकाया मुझे दिए थे वो और वो बिल की कॉपी ली और वापस फिर टक 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 मशीन पे किया और तकरीबन 50% रकम उन्होंने मुझे वापस कर दी। और साथ ही ये भी कहा कि अब आपको कुछ रकम आपको एयरपोर्ट से मिलेगी, क्योंकि आप ड्यूटी फ्री जो है ना वो आपका वो अकाउंट है, तो वो आपको वापस एयरपोर्ट से पैसे मिलेंगे। यहाँ कुछ चीज़ों की ड्यूटी हमने लगाई हुई है। हमने कहा ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि जो हमने 50% किया वो जो हमारी कीमतें होती हैं उससे की हैं, टैक्सेस में हमने पूरे लगाए हैं, तो आपको वो जो ड्यूटी फ्री की रिबेट है वो आपको एयरपोर्ट से मिल जाएगी। ये है रवैया। मैंने उससे पूछा क्यों? उन्होंने कहा बिकॉज के आपके यहाँ अब रमज़ान है तो चंद दिनों के बाद ईद है, और ये वो साल था जब सिर्फ ईद ही नहीं, क्रिसमस भी तो दिसंबर में ही होती है, तो दिसंबर में रोज़े थे। लेकिन हिंदुओं की दिवाली जो है ना वो भी उसी महीने में थी, यानी दिसंबर के महीने में। और जो यहूदियों का कौमी त्यौहार होता है वो भी इसी उसमें था। तो उन्होंने कहा कि इन सब के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, इंडियंस, हिंदूज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए और ज्यूज़ के लिए हमने ये शुरू किया है ताकि आप लोग आसानी से ईद मना सकें और आपके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। खैर ये मुझे याद रही बात, हम वापस आ गए। फिर कुछ अर्सा पुरानी बात है कि मैं एक रोज़ रमज़ान ही में गया, यहाँ रावलपिंडी में एक बाज़ार है सादिकाबाद। वहाँ गए, एक मैंने फ्रूट के ठेले से कुछ फ्रूट खरीदा, आम लिए, कुछ केले लिए। गर्मियों में थे रमज़ान में उस वक्त। तो वो उससे बिल बहुत बनाया। बाप इतनी बारिश आदमी थे, इतनी लंबी उनकी रेश मुबारक थी और सफ़ेद दाढ़ी थी, यहाँ मेराब का निशान था। मैंने उनसे कहा कि बुजुर्गो ये तो बहुत बिल बन गया है, तो ये तो बहुत महंगा नहीं है? क्योंकि आम जो है, मैं हैदराबाद का हूँ, तो मैंने कहा कि सिंध में तो आम इस रेट पे मिल रहा है। तो उन्होंने कहा जी सिंध से आते हैं, और केला भी। मैंने उनसे कहा कि ये हर आम और हर केला अपना किराया अलग से देकर आता है,
یہ ہماری اخلاق تو انہوں نے مجھے یہ کہا، اور میں نے ان سے کہا کہ خوف خدا کیجیے، آپ بارش آدمی ہیں، اتنا آپ مطلب رمضان میں آپ اتنی منافع خوری کر رہے ہیں. تو انہوں نے پٹواری زبان میں مجھ سے کہا کہ یہی تو ہمارے کمانے کے دن ہیں. اب یہ ہمارا لیول ہے معاشرتی اخلاقیات کا. ہم اپنے بچے کو یہ نہیں سکھاتے ہیں کہ ہم دین کی بات تو بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے ہیں کہ دین نے کیا کہہ رکھا ہے، ہمیں دین کی ہدایات کیا ہیں، اس پر ہم نے عمل نہیں کرنا. بہرحال اب اسی معاشرتی اخلاقیات میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں. ہم کہیں قبضہ کر کے مسجد بنا لیتے ہیں، کہیں قبضہ کر کے مدارس قائم کر لیتے ہیں، کہیں پھر قبضہ کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل اسپیس کے لیے، اور پھر الزامات عائد کرتے ہیں لوگوں کی بہن بیٹیوں کے بارے میں، ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ شرم آ جاتی ہے. سوشل میڈیا پر آج کل آپ دیکھیے نا کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا گفتگو ہوتی ہے، سرم جاوید صاحبہ کے بارے میں جواب میں کیا گفتگو ہوتی ہے، یہ یا بختاور صاحبہ کے بارے میں کیا گفتگو ہوتی ہے. یہ تمام یہ ہماری جو وہ ذہنی کیفیت ہے، یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم کتنے جو ہے نا معاشرتی اخلاقیات میں، انسانی اخلاقیات میں کتنے گرے ہوئے اور کتنے گئے گزرے لوگ ہیں. بہرحال ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں خبر پھیلاتے ہیں. اب ایک خبر سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ پنجاب حکومت نے ابھی تک اس کی کوئی تردید اس نے نہیں کی ہے. کہتے ہیں کہ جناب وہ مریم نواز صاحبہ نے چائنا جانا ہے تو ضرور جائیں، ظاہر سی بات ہے، حکمران ہے، وہ نہیں جائیں گی تو میں اور آپ تو نہیں جا سکتے نا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کا جو آفس ہے 7 کلب روڈ، اس کی بلکہ 8 کلب روڈ، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں بڑی سرکاری خرچ پر جناب بڑی نئی ٹائلیں لگیں گی، فلاں ہوگا ووڈن فلورنگ ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہے. اب یہ اگر تو خبر غلط ہے تو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ 1 منٹ میں خبر کو دیکھ لیتے ہیں. اور اگر غلط نہیں ہے تو پھر اس کی وضاحت دینی چاہیے کہ ایک ایسے ملک میں جو مقروض ہے اور وہاں آپ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کا ذرا دوسری سائڈ دیکھیے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کو شوکاز جاری کر دیا ہے وزارت خزانہ کے ذریعے. اور قصہ اس اجمال کا یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے نیشنل بینک، ویسے تو وہ پیپلز پارٹی کے قریب ہے، اور کچھ لوگ اسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج کل بلاول بھٹو ناراض ہے تو شاید حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دباؤ میں لانا چاہتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. لیکن اگر یہ اس وجہ سے بھی کیا تو یہ کام اچھا کیا ہے. نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ حکومتی اجازت کے بغیر فرانس چلے گئے تھے. وزارت خزانہ نے ان کو شوکات جاری کر کے وضاحت مانگی ہے کہ آپ کیوں گئے، جبکہ دوروں پر پابندی لگائی ہوئی ہے، زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو اخراجات کیے ہیں وہ واپس کریں، یہ ان کو نوٹس دیا گیا. یہی سرکاری کام میں اسی کی ضرورت ہے. لیکن یہ کانٹراڈکشن بھی ہے نا کہ آپ ایک بینک کا پریزیڈنٹ چلا گیا تو آپ نے اس کو کیا اچھا کیا، لیکن آپ کا وزیر اعلیٰ اگر کروڑوں روپے اس طرح اڑا دے تو یہ بڑی نامناسب بات ہے. یہ اصل میں ہمارے رویے ہیں، جو ہمارے رویوں میں تضاد ہے. جب تک یہ دور نہیں ہوگا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. چلیے اب آپ دیگر چیزوں کی جانب آتے ہیں ناظرین. وہ بشا بی بی نے کل یہ فرمایا تھا کہ میں بھاگنے والی خاتون نہیں. آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اسی قسم کا بیان آ گیا، بڑی مماثلت ہے. پھر علی امین گنڈاپور کا بھی ایک بیان آ گیا ہے. بشا بی بی نے تو گزشتہ روز یہ 4 میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے وہاں، اور مجھے جو ہے وہ رات 12:30 بجے تک میں وہاں رہی، اور پھر جب میں نے دیکھا میں تنہا ہوں تو پھر میں وہاں سے گئی اور مجھے لوگ اکیلا چھوڑ گئے. اس کے 2 مطالب ہیں. ایک تو یہ کہ پارٹی رہنما بھی چھوڑ گئے، لیکن انہوں نے قرض کیا ہے، انہوں نے ایک طرح سے برا بھلا کہا ہے ان ورکرز کو بھی کہ جناب وہاں چند لوگ رہ گئے تھے، باقی بھاگ گئے. آپ سیاستدان ہیں، آپ اپنے لوگوں کو الزام لگائیں گی تو پھر آپ کس بنیاد پر یہ کہتی ہیں کہ ہم ان کے وہ ہیں ان کے مسائل حل کریں گے؟ آپ تو ان کو قرض کر رہی ہیں. سیاستدان کی زندگی میں یہ سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. سیاستدان برا بھلا نہیں کہتا اپنے ورکر کو، نہ اپنے ووٹر کو، یہ بنیادی بات ہے. لیکن اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی پر بھی الزام عائد کر دیا. پھر ایک فیکٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں سیاست میں نہیں ہوں. عمران خان صاحب بھی فرماتے ہیں میں یہ بشا بیگم سیاست میں نہیں ہے. تو بھائی پھر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو کر رہی ہیں، ایکچوئل یہ ہے جو اطلاعات ہیں
وہ یہ ہے کہ ایک تو جنرل فیض حمید کا کیس جو ہے وہ لائم لائٹ میں اگین آ رہا ہے، تو اس حوالے سے کہ جی وہ انہوں نے اس وجہ سے یہ کیا ہے تاکہ دباؤ آئے اور جنرل فیض کا معاملہ مزید آگے چلا جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ اب اس وقت اور عملی قبضہ انہی کا ہے۔ بارسٹر گوہر ہم روز دیکھتے ہیں اڈیالہ جیل میں، وہ بیچارے آتے ہیں، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، پارٹی چیئرمین ہے، اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی تحریک کا اعلان کر دیں اور ڈیٹ کا اعلان بھی کر دیں، چاہے خان صاحب بھی کریں فیصلہ، لیکن چیئرمین کو اعلان کرنا چاہیے نا۔ چیئرمین اور سیکریٹری جنرل دونوں بے اختیار ہیں۔ علی امین گنڈا پور جو صوبائی صدر ہے وہ زیادہ با اختیار ہے، کیونکہ وہ ایک صوبے کے حکمران ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن علی امین گنڈا پور کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے، انہوں نے بہت واضح انداز میں یہ کہا کہ میں آخر تک جو ہے بشرا بیگم کے ساتھ رہا، یعنی وہ اب علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بیگم جھوٹ بول رہی ہیں، جب ظاہر سی بات ہے آپ کی لیڈر ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے سب چھوڑ گئے، اور انہوں نے آپ کا نام بھی مینشن نہیں کیا کہ آپ وہاں رہ گئے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو آخر تک میں ان کے ساتھ تھا۔ ایک بات تو یہ کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں بشرا بی بی جہاں اپنے ورکر کو گالی بک رہی ہیں، وہاں علی امین گنڈا پور اپنی قائد کو یہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں وہ جان دینے پر تیار تھے، کفن بھی باندھ لیا تھا سر پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخر تک ان کے ساتھ رہا، لیکن جو حقائق ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے بیان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حقائق یہ کہتے ہیں کہ بشرا بیگم نکل گئیں G8 جا کر، انہوں نے 11 بجے اور 11:15 بجے کے درمیان گاڑی تبدیل کی، اس کے بعد وہ منال کے راستے نکلیں، منال کے قریب کی بھی ان کی کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیج موجود ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بادشاہرہ تک چلی گئیں، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا پہنچی، تو علی امین گنڈا پور کے بغیر تو نہیں پہنچی وہ، یہ بنیادی بات ہے۔ لیکن آج اب ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی ایک بڑا مزیدار بیان ہے، آج انہوں نے میڈیا کے ساتھ ان کی ایک تقریب میں جو چیٹ بھی ہوئی، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے استعفے کی بات گشت ہے تو کیا استعفیٰ دے رہے ہیں؟ اب آپ غور سے دیکھیے کہ جج صاحب سے سوال ہوا ہے، اور جج صاحب کا جواب دیکھیے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی میں تو مستعفی نہیں ہو رہا، اور یہ خبریں غلط ہیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم بھاگنے والے نہیں، یعنی وہ بشرا بی بی نے بھی کہا کہ بھاگنے والے نہیں، تو منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ بھاگنے والے نہیں۔ یہ مماثلت کیا اتفاقی ہے، یہ بھی ایک دو دیکھنا ہوگا، لیکن میرا ہمیشہ سے یہ سرشن رہی ہے، ہمیشہ سے موقف رہا ہے، میں لاء کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، پاکستانی سیاست کا طالب علم ہوں، جرنلزم کا طالب علم ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا عہدہ جو ہے نا وہ آپ پر ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، اور اس عہدے کے تناظر میں آپ کے الفاظ نکلنے چاہیے۔ جب سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج یہ کہے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کچھ اور میسج دینا چاہتا ہے۔ آپ اپنے ادارے میں ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ خط لکھتے ہیں، آپ نے 2 روز پہلے بھی خط لکھا، اس کا جواب کمیشن میں آپ کو مل گیا، آپ نے وہاں کوئی جب اس کے اوپر دوبارہ بات نہیں کی، تو یہ کہہ دینا کہ جی ہم بھاگنے والے نہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی اور پر کچھ الزامات عائد کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو آپ پر سیاسی اس کی حمایت کے الزام، کسی کی سیاسی حمایت کرنے کے الزامات لگ رہے ہیں، وہ بھی ان میں بھی کچھ نہ کچھ جان ہے، تو گریز کرنا چاہیے اس عہدے کے شخص کو، جس کے ایک قلم سے آپ پھانسی بھی ہو سکتی ہے، جس کے ایک قلم سے دہشت گردی کا مجرم رہا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جج کا ہی اعزاز ہے کہ وہ اپنے قلم سے کچھ بھی کر سکتا ہے آئین اور قانون کی روشنی میں، لیکن ہمارے یہاں تو خیر جج حضرات بھی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنا آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ اب ناظرین آتے ہیں ذرا ایک بڑی خبر کی جانب۔ ہم نے گزشتہ روز آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سول نافرمانی کی طرف جا رہی ہے، اور علیمہ خان نے کہا کہ ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کہیں گے کہ وہ اپنی رقوم نہ بھیجیں۔ آج پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں سے میرے کولیگ ہیں جو کور کرتے ہیں عاطف بٹ، انہوں نے بڑی زبردست خبر دی ہے، چینل پر بھی دی ہے، لیکن اور بھی ذرائع سے یہ خبریں ملی کہ پارٹی کے اندر یہ ڈسکس ہوا ہے کہ عمران خان کی ہدایت ڈسکس ہوئی ہے۔ خان صاحب نے یہ ہدایت دی ہے کہ آپ ویز اینڈ مینز تلاش کریں کہ آپ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان کو بینکنگ چینل سے پیسے بھیجنے سے روک سکیں، حوالہ ہنڈی سے بھجوائیں۔ یعنی حوالہ ہنڈی آئین پاکستان اور پاکستان کے جو معاشی اور فائنینشیل قوانین ہیں، مالیاتی قوانین، ان کی روشنی میں حوالہ اور ہنڈی مکمل طور پر غیر قانونی اور قابل تعزیر جرم ہے، ان پر سزا ہے۔ اور ایک پارٹی کے قائد یہ فرما رہے ہیں کہ جناب چونکہ میرے ساتھ انہوں نے غلط کیا، لہذا آپ یہ جو قوم ہے بیرون ملک سے جو پیسے بھیجتے ہیں یہ غیر قانونی کام کریں اور حوالہ اور ہنڈی بھیجیں، یعنی وہ وہاں بھی پکڑے گئے تو وہ پھنسیں گے، یہاں بھی پکڑے گئے تو پھنسیں گے، ان کے رشتہ دار بھی پھنسیں گے۔ تو ذرا سوچ لیا کیجیے ایک فیصلہ کرتے ہوئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔
جو بھی سیاستدان اپنے چاہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ ایک لڑائی لڑ رہا ہے اس لڑائی کی خاطر ہی اگر وہ غلط کام کی جانب لوگوں کو دے گا ہلا شیری دے گا لوگوں کو، یا وہ غلط کام کی جانب لوگوں کو مائل کرے گا، تو یہ اچھا نہیں کرے گا، وہ اپنے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی اچھا نہیں کرے گا، کیونکہ غیر قانونی کام ہوتا ہے۔ حوالہ ہنڈی سے ان کے رشتہ دار تو شاید پریشان نہیں ہوں گے، لیکن جب وہ ریاست کے پنجے میں آئیں گے، پکڑ میں آئیں گے، قانون کی پکڑ میں آئیں گے، تو پھر پریشانی ہوگی، پھر نیا شور ڈلے گا کہ جی سیاسی انتقام ہو رہا ہے۔ تو جب آپ یہ سوچ لیں کہ بس ہر صورت میں نے نکلنا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام، اصول یہ ہے ناظرین کہ اچھے کام کے لیے غلط طریقہ اختیار کرنا بھی غلط ہوتا ہے۔ حکمران کو بھی یہ سوچنا چاہیے، آج کے حکمران کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن ماضی کے حکمران کو بھی سوچنا چاہیے جن کا نام عمران خان ہے، کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔